अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, वर्ल्ड वाइड में 10 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे मनाया गया और इसका मकसद क्या था, इस पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, बेसिकली ये जो डे था वो 10 अक्टूबर को मनाया गया क्योंकि हमारा प्रोग्राम नहीं था लेकिन टॉपिक बहुत अहम था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे और इसकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाएंगे और ये बताएंगे कि लोगों का एजुकेट होना कि इसका मकसद क्या है और ये जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, एनजाइटी इशूज़ हैं, एग्रेशन हैं, इनको जो है इन चैलेंजेस को किस तरह से बीट करना है और अपनी लाइफ को नॉर्मल रूटीन में लेकर आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं लेकिन उनको खुद भी पता नहीं होता है। तो इसकी अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो एजुकेशन सेक्टर में जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी एजुकेशन को किस तरह से अफेक्ट करता है, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, आइए बात करते हैं इसी वाले से। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर सोबिया को, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है पैनल पर हमारे साथ डॉक्टर बुरहान मौजूद हैं जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज प्रोग्राम में टाइम दिया। जी मैम, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बताएं कि वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है 10 अक्टूबर को। तो आप एक रिसर्चर भी हैं, एज ए रिसर्चर आप क्या देखती हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है मेंटल हेल्थ को लेकर और कितने प्रैक्टिशनर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मरियम कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 10 अक्टूबर को वर्ल्डली नफ्सियाती मसाइल के हवाले से, आगाही के हवाले से पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है और उसके हवाले से डिफरेंट डिस्कशन सेशन, सेमिनार, लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं दुनिया में। और पाकिस्तान में भी इस दफ़ा जो देखा गया है काफ़ी हद तक बड़े शहरों में इस दिन को सेलिब्रेट करके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। 1952 टू ऑनवर्ड देखा जाए तो ये स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ पे जब देखा गया कि नफ्सियाती मसाइल बहुत बढ़ना शुरू हो गए हैं और इस पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ अलाइन होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर वालों ने मेंटल, इस दफ़ा का जो टॉपिक भी है आप देखेंगे तो गैर मसावी दुनिया में जहनी सेहत के हवाले से आगाही के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की गई है। अगर दुनिया में देखा जाए कि क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्यों इस पे बात करना ज़रूरी है, तो आदाद व शुमार ये बताते हैं कि 970 मिलियन जो आबादी है पूरी दुनिया की वो नफ्सियाती मसाइल किसी न किसी तरह से दो चार है और 350 मिलियन सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में इन्वॉल्व है। यानी मायूसी का मर्ज दुनिया में देखा जाए तो 350 मिलियन की आबादी जो है। और पाकिस्तान में जब देखेंगे हम तो पाकिस्तान के अंदर 2019 की रिपोर्ट्स में हाईलाइट हुआ है रिसर्चेज, ऑल्दो हमारे पास अभी नेशनल लेवल की उस तरह से अभी स्टेटस रिपोर्ट सिचुएशनल नहीं आई, लेकिन जो अक्सर औकात जो हमारे डिफरेंट आई इंटरनेशनल और सारी WHO रिपोर्ट करता है इसको, वो ये कहता है कि 1 बिलियन की आबादी जो है वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी नफ्सियाती मसाइल से दो चार है। उसमें आप देखते हैं कि 90 जो जितने ज़्यादा अब्यूज़, जैसे हम कहते हैं ना सब्सटेंस अब्यूज़, मंशियात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी वो इंक्लूड कर दिया जाता है इसके, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज़ मेंटल हेल्थ के साथ ही पैरेलल में चलता है। तो इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए वर्ल्डली डिसाइड किया गया है कि हर 10 अक्टूबर को कम से कम, और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि क्योंकि मीडिया ही प्रमोट कर रहा होता है। तो मरियम, आपने दूसरा सवाल मेरे ख्याल से ये पूछा था कि क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। बिल्कुल इम्पोर्टेंस आदाद शुमार से हम जब देखते हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसे हाईलाइट हो जाती हैं। यूथ के इशू, बेसिक प्रिंसिपल्स, हेल्थ के रिलेटेड जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डैमेज कर रही हैं उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है इसमें। ठीक जी प्लीज़। जी डॉक्टर बुरहान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखें दुनिया में कोई ऐसा मैजिक तो नहीं है जिससे हम तमाम मसाइल को दूर कर लें, लेकिन बच्चों में भी मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो होते हैं, तो इनको कैसे रोका जा सकता है कि वो सेल्फ हार्म जो करते हैं उससे ये जो सुसाइडल इश्यूज़ आते हैं उनसे रोका जा सके? जी थैंक यू वेरी मच। बड़ा वैलिड और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ख़ासकर आजकल जो हम अपने आसपास अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ इश्यूज़ आर ग्रोइंग डे बाय डे। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि मेंटल इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने ही मिलकर रोल प्ले करना होगा। आपने तो इनिशिएटिव ले लिया, आपने एक रोल प्ले करने की तरफ आप लोग आए हैं। अब
لیکن صرف آپ اکیلے یہ رول پلے نہیں کر سکتے, میں ایک اکیلا یہ رول پلے نہیں کر سکتا, یہ رول سوسائٹی کو پلے کرنا ہوگا, جس میں پیرنٹس کا بھی رول ہے, جس میں ٹیچرز کا بھی رول ہے, جس میں انسٹیٹیوشنز کا بھی رول ہے, اور جس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے. تمام لوگ جب مل کے رول پلیئر بنیں گے تو اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, اور پریونشن از مچ ایزیئر دین اٹس ٹریٹمنٹ. پریونشن از مچ ایزیئر, کہ اگر ہم پریونشن کی طرف جائیں گے, پریونشن کے لیے اگر ہم نے جانا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کازز کیا ہیں, کیونکہ ہم بیماریوں کو پریونٹ کرنے کا اگر سوچیں گے تو ہمیں کاز کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ان کازز کو ختم کرنا پڑے گا, ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہو رہی ہیں. صحیح. جوانوں میں جب میں اپنی آبزرویشن دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ پرابلم ہو کیوں رہی ہے, تو مجھے چند ایک بڑے بیسک سے فیکٹرز ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ, وہ بچے, وہ نوجوان جن کی زندگیوں میں ریزلٹ اورینٹڈ اینڈ پروڈکٹیو ٹاسک نہیں ہیں, وہ زیادہ اس بیماری, اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, ذہنی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, کہ جن میں پروڈکٹیو ٹاسک نہیں ہے یا ریزلٹ اورینٹڈ ٹاسک نہیں ہے. وہ کام کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ یہ کام کرنے کے بعد انہیں کیا ریزلٹ ملے گا, انہیں کیا فائدہ ہوگا, وہ سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کریں گے. جب انہیں پتہ ہی نہیں تو وہ انگزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ وہ بچے, وہ نوجوان جن کے والدین یا جن کی فیملیز ان کی زندگی سے ریئل چیلنجز کو نکال لیتے ہیں, ریئل ایشوز کو نکال لیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو, ہمارے جسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ ہم نے چیلنجز کو فیس کرنا ہے. بالکل. اور اللہ نے ہمیں زندگی میں چیلنجز دیے بھی ہیں. وہ جو ایک نیچرل سائیکل ہے, اس میں سے جب ریئل چیلنجز کو نکال لیا جاتا ہے تو پھر نان ایشوز بن جاتے ہیں. وہ بچے اور وہ نوجوان جن کی زندگی میں ریئل چیلنجز ہوتے ہیں, وہ اسٹرگل کرتے ہیں, وہ اسٹرائیو کرتے ہیں, ان کا ہارمونل بیلنس ہوتا ہے, نیورو ٹرانسمیٹرز بیلنس ہوتے ہیں, ان کے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, یعنی کہ اچھے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ان کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے ہی وہ چیلنجز نکلتے ہیں, نان ایشوز آتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں, ان کو اپنے والدین بعض دفعہ برے لگنے لگتے ہیں, اپنے بہن بھائی برے لگتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کلیکٹیولی مل کے ان کو ذہنی مسائل. اچھا ڈاکٹر برہان, یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ بچوں کے جو ڈریمز ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فورسفلی, کہ آپ جو ہے ڈاکٹر ہی بنے, انجینئر بنے یا پائلٹ بنے, اس فیلڈ میں مت جائیں, آرٹس میں مت جائیں, اس فیلڈ میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو وہاں پر آ کے بھی تو بچے یہ جو اینزائٹی ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے بچوں میں. بالکل یہ وجہ ہے, ون آف ٹو ایکسٹریمز. یہ ایک ایکسٹریم آپ نے بتائی ہے, اسی کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ چاہے گا ہم وہ کرنے دیں گے. جی ٹھیک. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. بچے کی خواہش پوری ہونی چاہیے, لیکن بچے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا کریئر سلیکٹ کر سکے. اگر ہم امپوز کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ہم کہتے ہیں آپ انجینئر بنو. وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بنو. اگر یہ معاملات ہوں گے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, تو بینگ پیرنٹ, بینگ ٹیچر, ہمیں یہ پوچھنا تو چاہیے ان سے کہ اوکے بیٹا, یو آر ولنگ فار دیٹ, واٹ ریزنس ڈو یو ہیو. آپ کے ذہن میں کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ میں نے پرسنلی آبزرو کیا ہے کہ بے شمار ایسے بچے اور نوجوان ہیں جو جس فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں انہیں خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیوں جانا چاہتے ہیں. صرف ایک چیز کہ اگر انہیں کوئی سبجیکٹ ایزی لگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ سبجیکٹ آپٹ کر لینا چاہیے. ہیں وہ وہی فیلڈ چوز کر رہے ہیں تو ان کی ریس میں جی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امپیکٹ آف دا ٹیچر. ہو سکتا ہے کہ ان کا ایپٹیچیوڈ فزکس کی طرف نہ ہو, لیکن فزکس کا ٹیچر اچھا ہے تو کمپیریٹیولی ان کو ایزیئر لگتا ہے. باقی ٹیچرز انسلٹنگ بیہیو کرتے ہیں, فزکس کا ٹیچر انسلٹنگ بیہیو نہیں کرتا. بچے کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے لگے گا کہ شاید میرا ایپٹیچیوڈ فزکس کی طرف ہے. اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ٹیچرز اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا واقعتاً ایپٹیچیوڈ ہے یا کسی اور ریزن سے بچے کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرا یہ ایپٹیچیوڈ ہے. صحیح, بالکل صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صوبیہ, آپ کیا رائے دیں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برڈن آف یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے اس کو بچوں کے لیے سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, سب سے زیادہ ہمارے ریسنٹلی بھی ہم لوگوں نے کچھ اسٹڈیز کنڈکٹ کی جس میں پوسٹ نیٹل ڈپریشن اور پیری نیٹل ڈپریشن کے حوالے سے خواتین, اگر مائیں خود ہی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں کر رہی یا گھر پہ ہی, مطلب گھر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی پار نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو اکنالج کریں, انڈرسٹینڈ کریں یا ایکسیپٹ کریں. جی.
تو جتنا بھی جو نفسیاتی مسائل کے حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گھروں کے اندر انڈرسٹینڈنگ اور ٹریننگ، جیسے لاسٹ بھی کسی 1-2 پروگرام میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ گھر کے اندر ہم جب جو اسکول سسٹم کے اندر ہم اگر پیرنٹل میٹنگ کو رکھتے ہیں یا اس طرح سے، تو اس کے اندر بھی سائیکو ایجوکیشن یا اس طرح کے حوالے سے کوئی چیزیں انڈیوس کی جائیں. اور سر نے رائٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بچوں کے اندر جو سوسائڈل ریٹس ہیں وہ ساری چیزیں اس لیے بھی بڑھ رہی ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے جانا کہاں ہے، انرجیز ہیں، فیول ہے سب، کیونکہ ہمارے پاس تو پاکستان کے اندر سب سے بڑا بلج جو گروپ ہے وہ یوتھ کا ہے، لیکن یوتھ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ایکیڈیمک الائن نہیں ہے اس طرح سے جو کہ اس کو گول یا سکلز پہ ڈالے. جب بھٹکنا وہ زیادہ شروع ہو جاتے ہیں تو تب جا کے ابھی جیسے اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ 2030 کے اندر جو میجر کاز ڈیتھ کی ہوگی وہ سوسائڈ ہوگا. وہ اس لیے کہ جب چیزوں کو ٹرین نہیں کیا جا رہا، پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا، بتایا نہیں جا رہا. تو میرے خیال سے گھر کی ٹریننگ، ٹیچرز کا خود سمجھنا، ٹیچرز کی خود کی انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے ٹیچر وہی بنتے ہیں جو اینڈ پہ جا کے بیچارے جن کو کچھ نہیں مل پا رہا ہوتا، کہ ٹیچر ہی ممار ہیں ہماری قوم کی ساری یوتھ کا. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گھر کے ماحول، پیرنٹس کی ٹریننگ، ٹیچرز کا جاننا اس کے حوالے سے، کیونکہ وہی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کو کیا کمپلیکیشن آ رہی ہے، کیا کہاں پہ وہ ڈفر کر رہا ہے باقی اسٹوڈنٹس کی نسبت. جب آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو اس کو اسی وقت ہائی لائٹ کر کے ایڈریس کیا جاتا ہے. جب پرابلم کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو سلیوشن کی طرف جایا جاتا ہے. تو اگر یہ اسٹریٹجی ہر جگہ پہ اپنانا شروع کر دیتا ہے ہر پرسن. اچھا، ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا شروع کروں گی کہ یہاں پہ ہیلتھ پروفیشنلز کا بھی بڑا رول ہے. ہمارے پاکستان کے اندر نا کچھ چھوٹے سا بلج ہے جو کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں. جنرلی میڈیکل میں بھی اس چیز کو انڈیوس کیا جائے کہ اسٹوڈنٹ کی اسسمنٹ وہاں پہ انوالو کی جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کاؤنسلر کو ہائر کر رہے ہیں، سائیکالوجسٹ کو ہائر کر رہے ہیں ایک اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ کے اندر، تو تب بھی چیزوں کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف، اور کافی اسکول یہ اسٹرکچرس کر بھی رہے ہیں، تو چیزوں کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر برہان، آپ بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بچوں کو، اگر ہم کلاس روم میں بات کریں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بات کریں، وہاں پر بچوں کی سائیکو تھراپی کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم بیہیویئر کے بارے میں بات کریں، اس کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں، ایڈریس کر سکتے ہیں، یہ بتائیں. دیکھیں اس میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن پرسنلی میں جس چیز کو سب سے ٹاپ پہ ریٹ کرتا ہوں دیٹ از ایجوکیٹنگ دا ینگسٹرز دیٹ ہاؤ ٹو یوز دیئر کانشیس. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ بیکاز کانشیس اور سب کانشیس، یہ جو ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں، بے شمار لوگ اپنے کانشیس کا استعمال بہت کم کرتے ہیں اور سب کانشیس پہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا، کانشیس جو ہے اس نے ڈیسیجن بہت تھوڑے سے کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے کی ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اگر وہ ڈیسیجن میکنگ نہ کر سکے تو کسی بھی شخص کا کانشیس کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس کا سب کانشیس کسی اور کے کانشیس کے انڈر کام کرے گا، کیونکہ سب کانشیس سبارڈینیٹ ہے. اس کا باس کون ہے؟ کانشیس ہے. اس کا اپنا باس کام نہیں کر رہا تو اس نے کسی اور کے باس کی طرف دیکھنا ہے، وہ اس کو گائیڈ کرے گا. اچھا، جہاں سے وہ گائیڈنس لے رہا ہے اگر وہ رانگ ہے تو گائیڈنس بھی رانگ ہوگی. جس طرح آپ نے عموماً سنا ہوگا نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اور میں نے زندگی میں ایک چیز جو دیکھی وہ یہ کہ رانگ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹلی رانگ. جتنی غلط چیز کی وہ پریکٹس کرتا جائے گا اتنا وہ غلط ہوتا جائے گا. اور ہمارے یہاں جو پریکٹس ہوتی ہے کہ ڈیسیژنز آن دا سب کانشیس، بالکل ٹھیک، یہ ایک رانگ پریکٹس ہے. یہ ہوتا ہے بالکل جی. بچے جو ہیں وہ ایموشنز کی بیس پر جو ہیں کوئی بھی ڈیسیجن لے لیتے ہیں، بالکل سب کانشیس کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ٹیچرز نے، ہماری سوسائٹی نے، ہم نے بینگ پیرنٹ، بینگ ٹیچر، بینگ سینئر ممبرز آف دا سوسائٹی، بینگ ایجوکیٹڈ پیپل، ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے بچوں کو یہ ٹرین کرنا ہے کہ بیٹا آپ نے فیصلہ کرنے میں اپنے کانشیس کو استعمال کرنا ہے. آپ نے چیزوں کو انالائز کرنا ہے. جب تک آپ چیزوں کو انالائز نہیں کریں گے، یہ لفظ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے انالیسس، لیکن ہمارے بچوں کو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ انالیسس چیز کیا ہے. کہ انالیسس کا مطلب اگر یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی سولوشن کو، کسی بھی پرسنالٹی کو، کسی سچویشن کو، کسی سینیریو کو بریک اپارٹ کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کرنا ہے، اس کے بعد اس کو اسٹڈی کرنا ہے. اسٹڈی کس لیے کرنا ہے؟ ٹو ریزالو دا پرابلم.
کہ جو بھی ہمارے سامنے سچویشن پرابلم کے طور پہ آ رہی ہے, کوئی پرسنالٹی پرابلم کے طور پہ آ رہی ہے, کوئی سینیریو پرابلم کے طور پہ آ رہا ہے, تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے اور ریزالو کیا جائے. اگر ہم اس پرابلم کو لیں گے اور اس کی ریزولوشن کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے حل کی طرف نہیں جائیں گے, تو وہ پرابلم ہمیں ڈسٹرب کرے گی, اتنا ڈسٹرب کرے گی کہ ہماری ٹینڈنسی ڈپریشن کی طرف بھی جائے گی اور ایون سوسائڈ کی طرف بھی جائے گی. کیوں؟ چونکہ ہم اس پرابلم کو ریزالو نہیں کر سکتے. اگر ہم پرابلم کو ریزالو کر لیں گے, جی اگر ہم پرابلم کو ریزالو کر لیں گے تو یہ ساری ٹینڈنسیز ختم ہو جائیں گی. کیونکہ ریسرچ کے مطابق بھی وہ لوگ جو کہ شدت غم سے پاگل ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ شدت غم سے سوسائڈ کر لیتے ہیں, ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہی غم بے شمار اور لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن وہ پاگل نہیں ہو رہے ہوتے, وہ خودکشی نہیں کر رہے ہوتے. ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے ان لوگوں میں زیادہ. دو چیزیں, ایموشنل اسٹیبلٹی آتی کیسے ہے, کیونکہ یہ تو ساری نیورو ٹرانسمیٹر کی گیم ہے نا, وہ آتی کیسے ہے؟ ایک تو یہ کہ ہاؤ وی ریئیکٹ ٹو دا پرابلم. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پرابلم دنیا نے دینی ہے اور سولوشن ہم نے دینی ہے, تو ہم کبھی پاگل نہیں ہوں گے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ سولوشن دنیا نے دینی ہے اور ہم تو پرابلم کریٹ کرتے رہیں گے اور اپنے لیے چیزوں کو پرابلم بناتے رہیں گے, تو پاگل پن بھی آئے گا, ڈپریشن بھی آئے گی, ایگریشن بھی آئے گا. یہ تو دو چیزیں, دو اینڈز ہیں نا, کہ یا ڈپریشن ہوگی یا ایگریشن ہوگا. یہ دونوں اب نارملٹیز ہیں, چاہے وہ ڈپریشن ہو یا وہ ایگریشن ہو. ایک ہی سچویشن, نارمل سچویشن یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں, ہم اس کی سولوشن لا سکیں, اور سولوشن لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کانشیس کام کر رہا ہو. اگر سب کانشیس کام کرے گا تو ہم پرابلمس لائیں گے, ہم سولوشنز نہیں لا سکیں گے. ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صوبیہ, میں آپ کی طرف آؤں گی, یہ بتائیں کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, اس کا سولوشن کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اچھا دیکھو, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جتنا بھی اسٹوڈنٹس میں آتا ہے, سب سے پہلے تو جیسے سر نے کہا نا کہ ٹریگر ڈاؤن کرنا ہے کہ کون سا آپ کو سب سے زیادہ, کون سا ایونٹ جو ہے وہ فلیش بیک ہو رہا ہے. اس کے لیے تو کمپلیٹ ایک ٹریننگ کی جاتی ہے نا, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم پی ایم آر پروگریسو مسلز ریلیکسیشن ایکسرسائزز کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں, ان کو ان نیو انوویشن یا نیو انٹرونشنس کی طرف لے کے جاتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ وہ تھاٹ اسٹاپنگ ٹیکنیک, یعنی کہ ہم ان کی لائف موڈیفیکیشن سے اسٹارٹ کرتے ہوئے سائیکو تھراپی پہ ڈالتے ہیں. سائیکو تھراپی پھر ان کو سپورٹ کرتی ہے اگر پیشنٹ یہاں پہ دوا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ اسسمنٹ ہوتی ہے, آلے ہوتے ہیں, ان کے تھرو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یا کوئی بچہ جس کے اندر لگتا ہے کہ کوئی ٹراما یا سٹریس, یا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پبلک سیکشل ہراسمنٹ یا اس طرح کی چیزیں بھی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, تو اگر وہ چیزیں وہاں پہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو کمپلیٹلی ٹیچر کو ملا کے یا پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کے ساتھ اس چیز کو شامل کیا جاتا ہے اور پھر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر برہان اور ڈاکٹر صوبیہ کا اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین, پوری دنیا میں جو ہے ورلڈ ہیلتھ مینٹل ڈے منایا گیا ہے. اس کا پرپس جو ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. اس کی اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ناظرین جو یہ نوجوان نسل ہے یہ آج کل جو ہے ڈپریشن, اسٹریس ڈس آرڈرس, یہ جتنی بھی پرابلمس ہیں اس کا شکار ہیں. اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, جاب ایشو, سیلری ایشو, منی پرابلمس, کافی ساری پرابلمس ہیں جو ہمیں سوسائٹی میں فیس کرنا پڑتی ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں, ان کو بھی اسٹریس لینے کی وجہ سے, یہ جو اسٹریس برڈن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ناظرین, ہمارا یہ فرض بنتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ٹیچرز جو ہیں اور پیرنٹس ہیں وہ مل کر بچوں کو ان پرابلم سے باہر نکالیں, تاکہ ان کا جو ایجوکیشن ہے, ان کا جو سسٹم ہے, پروسیس, وہ جو ہے پراپرلی جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جا سکے. تو ناظرین, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں صرف اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان ٹراما سے گزریں. پوسٹ ٹراماز جو ہو جاتے ہیں انزائٹی کے بعد, اسٹریس کے بعد, وہ اس کا شکار ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ٹیچرز کو بھی اپنی بہت ساری مالی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ پورا دن بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں, تو ان کا جو افیکٹ ہے اور ان کا جو امپیکٹ ہے وہ بچوں پر بھی پڑتا ہے, اور بچے جو ہیں پھر اسی طرح سے اپنی ایجوکیشن کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے, ہر اسٹوڈنٹ کے لیے, ہر ٹیچر کے لیے اور ہر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا جو ہے وہ صحیح جو ہے اس کو پراپر رکھ سکیں, مناسب رکھ سکیں, تاکہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ باقیوں پر نہ پڑ سکے. اور اس کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس سائیکالوجسٹ کے تھرو, سائیکیٹرسٹ کے تھرو جو ہے وہ رکھا جا سکے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. دوبارہ پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.